नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलीजा नूर का। अरे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो दूसरी तरफ एक शायर ने कहा कि हम आशिकों को उनकी उल्फत कबूल बस। हम आशिकों को उनकी उल्फत कबूल बस। जिनके गदा का खुल्द में होगा दखूल बस। परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और मिट गए, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मैं तमहीद पर नहीं जाऊंगा इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है। डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूं। मेरा मौजू है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र गैरों की किताबों में। क्या हमारे सरकार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र गैरों की किताबों में है? तो आप वेद उठाकर देखिए। ये वेद हमारी किताब नहीं है। वेद में लिखा हुआ है कि एक काल की अवतार आएगा जो दुनिया का सबसे आखिरी अवतार होगा। काल की अवतार आएगा, दुनिया का सबसे आखिरी अवतार होगा। अब काल की अवतार के माना को समझें, उसके मतलब को समझें। ये संस्कृत का एक लफ्ज है जिसका माना है पूरी कायनात को रास्ता दिखाने वाला, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला। अब सवाल ये है कि वेद के अंदर जिस काल की अवतार का जिक्र है वो काल की अवतार कौन है? अगर मैं कहूँगा कि वो काल की अवतार हमारे पैगंबर हैं तो लोग कहेंगे ये अपने घर की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने घर से नहीं बोलूँगा बल्कि मैं ऐसी बात बोलूँगा जिसको पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब काल की अवतार में ये साफ भी कर दिया है कि जिस काल की अवतार का जिक्र हमारे वेद के अंदर मौजूद है ये काल की अवतार कोई और नहीं है। अगर है तो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक लफ्ज है वो काल की अवतार जो इस दुनिया में आएगा उसकी माँ होगी, उसका बाप होगा। उसकी माँ का नाम सुमानव होगा, उसके बाप का नाम विष्णु भगत होगा। विष्णु भगत का माना क्या है? विष्णु का माना है अल्लाह, भगत का माना है गुलाम और बंदा। तो विष्णु भगत का माना होता है अल्लाह का बंदा। और जब अरबी में ले जाएंगे तो माना होगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और किताबों में मौजूद है, इतिहास साक्षी है, हदीस गवाह है कि हम सबके पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला था तो पता चला कि जिस विष्णु भगत का जिक्र वेद के अंदर है वो विष्णु भगत कोई और नहीं है बल्कि हमारे हुजूर के वालिदे गिरामी है। और जिस सुमानव का जिक्र है वेद के अंदर आया है कि आने वाले की माँ का नाम सुमानव होगा। ये सुमानव क्या है? सुमानव भी संस्कृत का एक पवित्र शब्द है जिसका माना है अमन और शांति वाली।
اب یہ امن و شانتی والی کون ہے؟ تو آپ عربی میں دیکھیے، کتابوں میں دیکھیے، اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ حضور کی ماں کا نام آمنہ تھا، اور آمنہ کا معنی ہے وہی جو معنی سومانب کا ہے، وہی معنی آمنہ کا ہے۔ اور وید کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کال کی اوتار جو آئے گا تو اس کو بھگوان ایک کار میں، ایک کھو میں، ایک قاصد کے ذریعے پڑھائے گا۔ جب آپ حدیثوں کو دیکھیں گے، قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ غار حرا کے اندر جناب جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ قاصد بن کر آئے تھے۔ پڑھانے والا خدا ہے اور پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد اس وید کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کال کی اوتار کو، اس آنے والے کو بھگوان ایک تیز رفتار گھوڑا عطا کرے گا، اور اس گھوڑا کے ذریعے سے وہ ساتوں آسمان کا سیر کر آئے گا۔ آپ معراج کے واقعہ کو دیکھیے، رسول چلے گئے براق پر، اس کی تیز رفتاری کیا تھی؟ اگر میں اس موضوع پر بحث کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، مگر اتنا تو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام ساتوں آسمان تو کیا عرش معلیٰ تک پہنچ گئے، اور عرش معلیٰ سے بھی اوپر لامکہ تک پہنچ گئے۔ اب آئیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی آمد کی کوئی نشانی موجود تھی؟ حضور کی آمد کی کوئی پہچان موجود تھی؟ تو تاریخ بتاتی ہے، اتہاس ساکشی ہے کہ طبہ اول ہمیری کے 12,000 علماء نے تو مدینہ کی زمین کو سونگ کر بتا دیا تھا آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر نبی کو تشریف لانا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس نبی کی آمد کی گواہی کسی نے دی؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی آمد کی گواہی دی آدم صفی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی نوح نجی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی زکریا نبی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی ابراہیم خلیل اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی اسماعیل ذبیح اللہ نے۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، صرف انبیاء نے نہیں، صرف اولیاء نے نہیں، بلکہ کان کھول کر سن لو، حضور کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے بھی دی ہے، گوتم بدھ نے بھی دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ گوتم بدھ کون ہے؟ گوتم بدھ بدھ دھرم کا ایک پروس مہان ہے، بدھ دھرم کا ایک بھگوان۔ آج بھی بدھ دھرم کے لوگ بھگوان مانتے ہیں۔ گوتم بدھ کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا، زبان سنسکرت میں ہے، سنسکرت کے جملے سب کے پالے نہیں پڑیں گے۔ جب غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ قوم ہے جو مٹی کا مجسمہ بنا کر پوجتی ہے اور کہتی ہے یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا، یتر ناری جینتے رمنتے تتر دیوتا۔ سنسکرت کے جملے ہوتے ہیں، مگر غریب نواز نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا ہے، اگر پھیلایا ہے تو اخلاق و کردار کے زور پر پھیلایا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ سنسکرت میں رگ ویدو یجرویدو یدھروید پلٹ کر دیکھو، ان کتابوں میں موجود ہے کہ گوتم بدھ کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا جس غلام کا نام نندا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ نندا نے گوتم بدھ سے پوچھا، اے میرے آقا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو سنسار کو شکشا کون دے گا؟ لوگوں کو تعلیم کون دے گا؟ دنیا کو سمجھائے گا کون؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے میرے پیارے غلام نندا، کان کھول کر سنو، اس بھومی پر آنے والا، اس دھرتی پر آنے والا، اس سرزمین پر آنے والا نہ تو میں پہلا بدھ ہوں نہ آخری بدھ ہوں، بلکہ اس دھرتی پر، اس بھومی پر، اس سرزمین پر ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو شکشا دے گا، جو لوگوں کو تعلیم دے گا، جو دنیا کو سمجھائے گا۔ تو نندا نے، گوتم بدھ کے غلام نے پلٹ کر پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، ہم اس بدھ کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے میرے پیارے غلام نندا، سنو سنو، اس آنے والے بدھ کا نام میتریا ہوگا، میتریا ہوگا۔ اب یہ
نیتریا کیا ہے؟ نیتریا سنسکرت کا ایک پوتر شبد ہے، سنسکرت کا ایک مقدس لفظ ہے جس کا معنی ہے ہندی میں دیالو، اردو میں مہربان، رحمت والا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تیری عظمت پر کلیا چکے سارے مسلمان قربان، یہ بتا وہ رحمت والا کون ہے جس کا ذکر گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا تذکرہ گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا بیان گوتم بدھ نے دیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتا چل گیا رحمت والا وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، رحمت والا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، رحمت والا وہ ہے جو عالم کا مختار ہے، رحمت والا وہ ہے جو ہم سب کا دلدار ہے، رحمت والا وہ ہے جو تاجدار عرب و عجم ہے، رحمت والا وہ ہے جو فخر آدم و بنی آدم ہے، رحمت والا وہ ہے جو نبی اکرم ہے، نور مجسم ہے، سید عالم ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی رحمت نے عرب کی دھرتی پر کی گود میں تشریف لائے اور تشریف لا کر اسلام کے پرچم کو لہرایا، اسلام کا پیغام عام کرتے چلے گئے، اور جب مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو دامن اسلام میں لیا تو ہادی بنا کر چمکا دیا، ایسا ہادی کہ جن کی بارگاہ میں آج شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یک عرب نے آدمی کا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی رہبر صاحب سبنانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں اپنے موضوع کے مطابق یہ ثابت کر دیا کہ ہم سب کے پیغمبر کا ذکر رگ وید میں، یجروید میں، یتھروید میں موجود ہے۔ اس لیے جو پڑھے لکھے ہیں اور جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تو آمنہ کا لال ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے، اور وہ ایسے نبی ہے کہ جن کے برابر کوئی نہ ہو سکا ہے نہ کوئی ہو سکے گا۔ اس لیے تو اشرفی میاں نے کچھوچا کی زمین سے کہا تھا کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ارے ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میں آپ کو کیا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب تھک گئے تو اخیر میں کہہ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔